अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास का ये जो गज़ल है इसका दूसरी गज़ल हम करेंगे। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पहली गज़ल की थी। आज हम दूसरी गज़ल जो है पहली स्टार्ट वाली यानी कि मीर तक मीर की पहली गज़ल हमने कर ली थी पिछले लेक्चर में। आज हम दूसरी गज़ल जो है वो करेंगे, तो उसकी तशरीह करेंगे। और स्टूडेंट्स लाजमी सब्सक्राइब किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, कोई मसला हो तो उसे पूछा करें और लाइक किया करें। कमेंट करने से हमारा जो है वो हौसला अफजाई होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला शेर हम पढ़ते हैं कि गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं कि गुल का मतलब होता है फ्रेंड्स फूल होता है, सबा का सुबह की ठंडी हवा, करार का सुकून, ठीक है, और एक आध दिन यानी कुछ अरसा और रहती। काश का लफ्ज जो है वो कलमा तमन्ना है, यानी ख्वाहिश करने के लिए जो कलमा इस्तेमाल होता है, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं कि खुदा करे, खुदा ऐसा करता काश, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमने पहला शेर पढ़ लिया। पहला शेर जो होता है वो स्टूडेंट्स मतला होता है, ठीक है। गजल का पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है। अगर उसके अंदर वो उसका हम अलग एक लेक्चर बना लेंगे। वैसे एक लेक्चर पढ़ा भी हुआ है मेरे ख्याल मतले का, तो वो उसमें तो पढ़ लीजिएगा। मतले के लिए हमने एक लेक्चर दिया हुआ है। तो इसकी तशरीह करते हैं पहले शेर की कि मीर तकी मीर ने इस शेर में फूल की मुख्तसर जिंदगी पर अफसोस का इजहार किया है। बहार की सारी रानाइयाँ और रंगीनियाँ फूलों की ही मरहून मिन्नत होती है इनके बाग के अंदर। बाग में बहार का रंग अपने जोबन पर नजर आता है और हर तरफ रौनक और चहल पहल जो नजर आती है तो सिर्फ फूलों की वजह से। इनके चमन की फिजा पर मस्ती सी छाई नजर आती है तो सिर्फ फूलों के रंगो बू की वजह से। कलियां चटक कर यानी खुलकर गंचों में और गंचे खिल खिल कर फूलों में तब्दील होते हैं तो फूल बाग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रंगो बू का एक सैलाब सा आ जाता है। फूलों की शाखों पर बुलबुलें बैठकर मोहब्बत के तराने गाती हैं और देखने वाले इस पर बहुत ज्यादा निगाहों को शाद और दिलों को शाह काम करते हैं। यानी कि दिल को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और सुकून पहुंचता है। मगर फूलों की जिंदगी निहायत मुख्तसर होती है। वो खिलता है चंद सातों के लिए, अपनी बहार जा फिजा दिखाता है और फिर उसकी पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं। फूलों की ये मुख्तसर जिंदगी यानी कि दौरे बहार के मुख्तसर हो जाने का बायस बनती है। मीर तकी मीर कहते हैं, इस बातों की तो इशारा करते हैं कि ए बाद सबा, काश फूलों की जिंदगी जो है वो इतनी मुख्तसर ना होती। अगर उन्हें थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाती, अगर उनके शगुफ्तगी कायम रहती, चंद सालों के बाद मुरझाते तो एक आध दिन और मिल जाता तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता, बहुत ज्यादा कमाल होता। तो बहार के दीवाने बहार की रंगीनियों, रानाइयों और जलवा आराइयों से इत्मीनान के साथ और जी भर के लुत्फ अंदोज हो सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला शेर हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट दूसरा शेर करते हैं। हम शॉर्टकट करेंगे जरा फटाफट, ताकि हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, ताकि हम फटाफट जो है वो कंप्लीट कर सके, थोड़े वक्त में ज्यादा काम हम कर सके। तो स्टूडेंट्स दूसरा शेर हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो दो आंखें मंद गई मेरी, इस पे वाह होती एक बार ए काश। शायर शेर में कहता है यानी कि दो आंखें यानी कि मेरी दोनों आंखें जो हैं वो मंद गई मेरी यानी कि बंद हो गई, इस पे खुलती यानी कि खुल जाती, हसरत का दीदार है इसके शेर के अंदर, काश दीदार हो जाता मरते वक्त, वाह होती खुलती एक बार ए काश। चलिए स्टूडेंट्स हम इसका तशरीह जो है वो करते हैं फटाफट। मीर तकी मीर ने इस शेर में अपने आखिरी वक्त पर भी महबूब का दीदार ना हो सकने पर दुख और कर्ब का इजहार किया है। वो कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी महबूब के दीदार के लिए तड़पता रहा। मेरी सारी जिंदगी की तगो दो का महवर महबूब के चलवों का दीदार ही रहा है। उठने बैठने सोते जाके महबूब का तस्वर ही मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। मैंने इसके गम में बहुत ज्यादा आंसू बहाए और बेशुमार रातें इसके इश्क की आग और जुदाई के गम में जलते हुए तारे गिन गिन कर गुजार दी। महबूब का नाम हमारी धड़कनों और सांसों में समाकर हमारी जिंदगी बना रहा है। उसके नाकाम से हमारे दिल को चैन और रात को आराम मिलता रहा है। अगरचे उसके हाथ हमें सख्त से सख्त तकलीफें उठानी पड़ी हैं, उसके हाथों ही के उसकी तरफ से मतलब, और उसने हमारी
جان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، مگر ہم محبت میں ثابت قدم رہتے ہوئے تمام تکلیفوں، تمام دکھوں، تمام ظلم و ستم کو شکایت زبان پر نہیں لائے، اور صبر کیا اور حوصلے اور تحمل سے برداشت کرتے رہے، اور برابر اس کی محبت کا دم بھرتے رہے، یعنی کہ اس سے محبت کرتے رہے اور اسی کے نام سے جیتے رہے، اور اسی کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور آخری خواہش یہ ہے کہ کاش اب جو ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کا دیدار ہو جائے، جو دیدار ہوتا شاعر کہتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا۔ تو دم آخر اگر ہماری کوئی آرزو تھی تو وہ فقط دیدار محبوب کی آرزو تھی۔ اب ہم پچھتاوا اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں، کاش ہماری یہ دو آنکھیں جو موت نے بند کر دی ہیں وہ ہمارے محبوب کے جلووں پر کھل جاتی، اور ہمیں اس دنیا سے جاتے جاتے ہی صحیح ایک بار تو دیدار نصیب ہوتا۔ ٹھیک ہے فرینڈز، یہ ہم نے دوسرا شعر کر لیا، اس کا تشریح کر لی۔ اب ہم تیسرا شعر جو ہے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں فٹافٹ، تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ فٹافٹ کمپلیٹ ہو۔ فرینڈ، تیسرا شعر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، یعنی کن لوگوں نے، مطلب بہت سارے لوگوں نے، ہر کسی نے، مطلب کہ کسی نے گنتی نہیں کی، شمار نہیں کی، اپنی مصیبتیں نہ گنی، یعنی کہ کہتا ہے کون سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی مصیبتیں جو ہیں وہ ہم نے سنائی۔ رکھتے میرے بھی غم شمار، یعنی کوئی ہمارے غم بھی گنتا، شمار کرتا، بیان کرتا، ذکر کرتا، گنتا، گنتی کرتا۔ ٹھیک ہے فرینڈس، یہ میں نے اس کے میننگ جو ہیں وہ لکھ دیے، وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا بک کے اوپر۔ اچھا جی، ہم اس کی تشریح کرتے ہیں فٹافٹ۔ میر تقی میر نے شعر میں یہ شکوہ کیا ہے کہ میرے دکھ درد کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس شکوے کے لیے بھی وہ ایک منفرد انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کن کن لوگوں نے اپنی مصیبتیں مجھے نہیں گنوائیں۔ اس دنیا میں کوئی فرد ایسا ہوگا جس نے اپنی غموں کا گوشوارہ نہیں بنایا، شمار نہیں کیا۔ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس نے اپنے غموں، اپنی مصیبتوں اور اپنے دکھوں کا حساب نہیں لگایا۔ اس دنیا میں ہر شخص اپنے غموں کا حساب رکھتا ہے اور اپنی مصیبتوں کا شمار کرتے ہوئے ختم الامکان ان کا مداوع بھی کرتا ہے۔ مگر کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ دنیا کے کسی فرد نے بھی میرے غموں کو شمار کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ دنیا کے کسی شخص نے میری مصیبت کا حساب نہیں لگایا۔ دنیا کے کسی آدمی نے میرے غموں، میرے دکھوں اور میری مصیبتوں کا گوشوارہ نہیں بنایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہر شخص اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور کسی نے بھی میرے دکھوں کا علاج نہیں ڈھونڈا۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ دنیا ہمدردی اور اپنائیت اور درد مندی کے اوصاف رکھنے والوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی احساس نام کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو شاعر میر تقی میر نے اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اس دنیا میں جس قدر دکھی میں ہوں، اتنا دنیا کا اور کوئی فرد دکھی نہیں ہے۔ اپنی بات کو وہ بے حساب بیان کرتے ہیں اور اپنے منفرد انداز میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کن کن لوگوں نے اپنی مصیبتیں نہیں گنوائی۔ سب نے گنوائی، سب نے اپنی مصیبتوں کا مطالبہ کیا، اور میں نے سنی، یعنی کہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی باتیں سنی اور ان کی مصیبتیں جو ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں کہ کاش یہ لوگ میری مصیبتوں کا حساب بھی لگاتے، میرے غموں کو شمار کرنے کی زحمت کبھی کرتے، اور میرے غموں، میرے دکھوں اور میری مصیبتوں کا گوشوارہ بھی بنانے کی کوشش کرتے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے تیسرا شعر سے کر لیا۔ اس کے بعد ہم چوتھا شعر پڑھتے ہیں ہم کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ وہ کہتا جان تو آخر چلی جائے گی، کہتا کاش میں جان قربان کرتا، جان اس کے اوپر نثار کرتا۔ تو اس کی تشریح کو ہم ذرا غور سے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے فرینڈز، شاید میر تقی میر نے شعر میں اپنی جان محبوب پر قربان نہ کر سکنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ویسے میں نے اپنی جان جو ہے اپنے محبوب کے اوپر قربان نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کو افسوس کا بہت زیادہ افسوس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی تو چند روزہ تھی، جس خدا نے مجھے عدم سے عالم وجود میں بھیجا تھا، اسی خدا نے مجھے ایک روز یہاں سے واپس بلا لینا تھا۔ میرے جسم کو جان خدا نے بخشی تھی، اور حیات دن پورے ہونے پر خدا نے اس جان کو میرے جسم سے نکال لینا تھا۔ میں نے اس دنیا میں آ کر ایک پری محبوبہ سے دل لگایا، اس کی محبت کو اپنا وظیفہ حیات بنایا، اس کی یاد میں
رات دن آنسو بہائے اور اس کے تصور سے باتیں کی، اس کی اور کتنی ہی راتیں اس کے فراق یعنی کہ جدائی میں تارے گنتے گزار دی۔ میں نے اس کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر طرح طرح کے دکھ سہے۔ میں نے اس کی قربت حاصل کرنے کی خاطر قسم قسم کے یعنی کہ ہر قسم کی مصیبتوں کا اپنے گلے لگایا۔ میں نے اس کی محبت کے نام پر زمانے بھر کی اذیتیں، ملامتیں، تہمتیں، رسوائیاں برداشت کی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا اس کی تشریح ہے کہ میں نے اس کی وفا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دنیا بھر کی جفائیں سہمی، مگر افسوس کہ مجھے اس بات کا خیال نہ آیا کہ میں اپنی جان بھی اس کے نام پر قربان کر کے محبت کا سب سے بڑا حق ادا کر دوں۔ میری جان کو تو آخر ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا، آخر میں یہ جان اپنے محبوب پر نثار کیوں نہیں کر دیتا تو میری وفا کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ میں محبت میں ناکام رہنے کے باوجود محبوب کی نظروں میں سرخرو تو ہوتا۔ تو شاعر جو ہے امیر تقی میر اس شعر میں اپنی جان محبوب حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر قربان نہ کر سکنے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی تو چند روزہ تھی، جس خدا نے مجھے زندگی دی، میرے جسم کو جان خدا نے بخشی تھی، حیات بخشی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میں فانی دنیا کے حسن فانی سے فدا ہو کر طرح طرح کے دکھ سہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حسن حقیقی سے لو لگاتا ہے۔ حسینوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے سچی اور حقیقی محبت کرتا اور اس کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتا۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اس کا شعر کی تشریح ہو گئی ہے۔ اب نیکسٹ شعر ہم کرتے ہیں۔ فرینڈز، پانچواں شعر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پانچواں، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعر اے کاش۔ راہ سخن کہتے ہیں فرینڈز گفتگو کا راستہ، بہانہ، شعر و شاعری کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، سخن میں نے شاعری ہوتا ہے، اور تیرا شعر یعنی کہ تیرا طریقہ ہوتا، تجھے پسند ہوتی، تیرا دستور ہوتا، تیری عادت ہوتی۔ ٹھیک ہے، شعر کہنا تو وہ کہتا ہے کہ شاعری کے ذریعے ہماری بات چیت ہو سکتی تھی، دلوں کے حال ہم جان سکتے تھے ایک دوسرے کے۔ چلیے اس کی شاعری جو شعر ہے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ میر تقی میر نے اس شعر میں محبوب کے شاعر نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہماری وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی آرزو یہی رہی ہے کہ ہم تجھ سے اپنی دل کی بات کہیں اور تو ہم سے اپنے دل کی بات کہے، مگر نہ دل کی ہر بات بلا جھجک زبان پر لائی جا سکتی ہے اور نہ دل کی ہر تمنا کو بے دھڑک زبان پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتا ہاں، شعر کے پردے میں کہنے والا بہت کچھ کہہ سکتا ہے اور کہہ جاتا ہے، کیونکہ شعر کہنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے۔ ہم تو خیر شاعر ہیں، وہ کہتا ہے کہ شعر کے پردے میں دل کی بات زبان پر لا سکتے تھے، لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ تو خود بھی شاعر ہوتا۔ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اس طرح شاعری ہمارے درمیان محبت کا وسیلہ ہوتی، رابطے کا ذریعہ ہوتی، قربت کا بہانہ ہوتی۔ کبھی میں اپنے شعروں کے پردوں میں اپنا حال دل تجھے سناتا اور کبھی تو اپنے شعروں کی آڑ میں اپنے دل کی بات مجھے بتاتی۔ اس طرح ہمیں ایک دوسرے کے تک اپنے دلی جذبات پہچاننے کا موقع ملتا اور بار بار ملتا، اور اس شعر گوئی کے وسیلے سے ہم ایک دوسرے کی دلی کیفیات سے واقف ہوتے اور بخوبی آگاہ رہتے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، یہ شعر اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ آخری شعر جو ہے وہ آخری شعر ہے کہ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اسے ہوتے نہ ہم دو چار کاش۔ شاعر جو ہے امیر تقی میر، اس کا مطلب پہلے دیکھ لیں۔ شش جہت کہتے ہیں ہر سمت، یعنی کہ مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ بنے گا کل کائنات، سارے جہاں، پوری کائنات۔ ٹھیک ہے، دو چار ہونا تعلق واسطہ وقفہ ہوتا۔ چلیے تشریح کرتے ہیں کہ امیر تقی میر نے شعر میں محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے مصائب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب سے عشق کیا ہے، ایک مصیبت مول لے لی ہے، اور وہ مصیبت بھی ایسی مصیبت ہے کہ اس کا سلسلہ قیامت کے دامن سے بندھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اب ایک طرف ہماری اکیلی جان اور دوسری طرف سارا زمانہ۔
شاعر کہتا ہے کہ ہمیں طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں محبوب سے عشق کی وجہ سے سخت تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. محبوب کی محبت کا دعویٰ کرنے کے باعث ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا چکے ہیں. محبوب کا نام زبان پر لانے کی سزا کے طور پر ہمیں دنیا بھر کے اذیتوں، ملامتوں، تہمتوں اور رسوائیوں کا نشانہ بنایا گیا. یوں لگتا ہے جیسے ساری کائنات، ساری دنیا ہماری دشمن ہو چلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع کائنات اپنی تمام وسعتوں اور فراختوں کے باعث ہمیں اپنے لیے تنگ محسوس ہوتی ہے. کیونکہ اس دنیا میں یا پوری کائنات میں ہمیں اپنے لیے کوئی گوشہ امن، سکون کی جگہ، کوئی جائے پناہ لینے کی جگہ، کوئی مقام عافیہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی گوشہ امن ہو سکتا تھا تو وہ کوچہ محبوب تھا، یعنی کہ محبوب کا گھر تھا. اگر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہو سکتی تھی تو وہ محبوب تھی، اور اگر ہمارے لیے کوئی مقام عافیت ہو سکتا تھا وہ در محبوب تھا. ٹھیک ہے. پھر دوسری طرف محبوب سے الفت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے سارا زمانہ ہمارے جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور ساری کائنات ہم پر تنگ ہو گئی ہے. کاش ہمارا محبوب سے سامنا نہ ہوتا، اور نہ ہمارا اس سے واسطہ پڑتا، اور نہ ہم اس طرح کے مصائب و مشکلات میں مبتلا ہوتے. یہ اب ساری کائنات اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے. اپنی اس کیفیت کا اظہار میر تقی میر